वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अब ईद के दिन हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि ईद के दिनों में हम आपको कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं आपके लिए तैयार करें। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने चौधरी एतजाज़ एहसन से उनकी ज़िंदगी के बारे में एक इंटरव्यू किया। वो इतना तवील था क्योंकि हम उसको एक प्रोग्राम में सब चीज़ों को समा नहीं पाए, इसलिए आज भी वही जो गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका जो एक सियासी करियर रहा है उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम उनसे गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता रोज़ हमारी गुफ्तगू जो थी वो जब सियासत में आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पीरियड था पावर में, और उसके बाद MRD की मूवमेंट, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वतन वापसी, ये सारी हमने गुफ्तगू की। अब हम उनसे इस प्रोग्राम में उम्मीद है बात करेंगे जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत थी और उसके बाद का पीरियड। जी वेलकम टू द शो चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी, आप वज़ीर दाखिला थे। एनी मेमोरीज? बहुत से वाक़यात ऐसे गुजरे, ऑब्वियसली 2 साल थे मगर बहुत एक टर्ब्यूलेंट पीरियड रहा वो आप सबके लिए। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊं, बीबी का कमाल ये था, एक दलेर खातून थी कि जब वो कैंपेन लड़ रही थी तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग बिलावल। अब तारीख 17 नवंबर इलेक्शंस के लिए इसलिए रखी ज़ियाउल हक ने, और दो वो 90 दिन की जो कैद है कि उसके अंदर इलेक्शन होंगे, उससे ज्यादा थी, ये 5 महीने बाद थी। वो इसलिए सिलेक्ट की गई कि इंटेलिजेंस ने ज़ियाउल हक को बताया कि शी विल डिलीवर अराउंड बिटवीन द 14th एंड द 20th, उस वीक में शी विल डिलीवर। तो बीबी भी बिल्कुल ही नहीं होगी कैंपेन वैम्पेन के काबिल, तो बड़ा नुकसान होगा उसको आखिरी, और वही महीना ज्यादा होता है। अब सिर्फ बीबी को और डॉक्टर सटना को और बेगम नुसरत भुट्टो को, इन 3 शख्सियात को पता था कि what was the date of delivery, and it was in September. अब ज़ियाउल हक ने वो रख दिया 17 नवंबर के हवाले से। तो जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जो ट्यूबरकुलोसिस थी उसको छुपा के रखा एक पारसी डॉक्टर ने, इसी तरह डॉक्टर सटना ने, he kept this secret. The intelligence was after him. The most important fact they wanted to know was when is she going to deliver. And ये भी कमाल है बीबी का। we were in Karachi meeting, Central Executive Committee की meeting हुई on the 20th of September, and a day later she delivered her son, or 2 days later cesarean करवा के 2 days later she was on a truck and campaigning. ये इंटेलिजेंस तो ज़ियाउल हक की, और ज़ियाउल हक और उसके सारे जर्नैल, वो तो मतलब है जिसको पंजाबी या उर्दू में कहते हैं पागल। गुलाम इसाक खान सर, ज़ियाउल हक नहीं, गुलाम इसाक खान साहब शायद उस वक्त इंटेलिजेंस को उन्होंने ये टास्क दिया था। ये टास्क हो सकता है उसने दिया हो, पर ज़ियाउल हक अपॉइंट डेट ऑफ इलेक्शन अपनी जिंदगी में 29th of May 1988 when he dissolved the assembly. When he dissolved the assembly on 29th of May 1988, उस दिन उसने फिक्स की थी डेट इलेक्शन की। इसाक खान फिर 17 अगस्त को आ गए, पर ज़ियाउल हक तारीख तय कर चुके थे, और वो तारीख तय हुई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि बीबी किस वक्त डिलीवर करेगी और उससे कैंपेन किस तरह मजरू हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और वो शेर की बच्ची, हम तो हैरान होते थे। वो ट्रक पे तीसरे दिन शी वाज ऑन द ट्रक विद द चाइल्ड ऑन द ट्रक एंड फीडिंग herself, or she's
تو یہ بڑا. اب آگے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہوئے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. جب الیکشن ہو گئے ہمارے 96 ممبرز آئے, نواز شریف کے 54 ممبرز آئے, لیکن اسحاق خان اور اسلم بیگ اور حمید گل ان کی بہت یہ کوشش تھی کہ بی بی شہید پرائم منسٹر نہ بنے, اور بڑی یہ وہ 54 والے کو ڈیلیور کر کے انڈیپینڈنس اور یہ وہ they were prepared to give the reins of government to نواز شریف, اور 50 جو ووٹ ہمیں چاہیے تھے حکومت بنانے کے لیے وہ 109 تھے. بی بی اور پیپلز پارٹی کے 96 تھے اور نواز شریف کے 54 تھے. تو بہرحال الٹیمیٹلی ان کو پتہ لگا, جب احساس ہو گیا کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بی بی سے توڑ لینے کا, اور بی بی کو 109 بھی مل گئے, ہمیں 109 سے زیادہ مل گئے, تو پھر انہوں نے بلایا, اور بلایا بی بی نے بھیجا کس کس کو, آفتاب شیرپا, فاروق لغاری اور مجھے. ہم 3 گئے اسحاق خان کے پاس پریزیڈنسی میں, اور 4-5 گھنٹے وہاں رہے, اور طے ہوئی کچھ باتیں. افغانستان کی پالیسی جو تھی, اور افغانستان سینسٹیو تھا, وہ کنٹینیو کر کے رکھنا چاہتے تھی. جو ریاست, جو اسٹیٹ ہے, جو ISI ہے, اس میں ان کو بعد میں بہت نقصان بھی ہوا, پر بہرحال وہ رکھنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس فائنینشیل کوئی نہیں ہے, اس کی ایک اوور سائٹ رکھنا چاہتے تھے VA جعفری صاحب, جس کے لیے آئے. اب جو دلچسپ بات کرنے لگا ہوں, یہ تو سب کو پتا ہے کیا ہوا, بہتوں کو ہوا, لیکن اب میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ تینوں ہر 10-15 منٹ بعد پشتوں میں شروع ہو جاتے تھے گفتگو کرنی, اور مجھے ہر 10 منٹ بعد صدر کو کہنا پڑتا تھا, صدر صاحب ذرا مجھے بھی سمجھا دے کہ کیا بات ہوئی ہے اب تک. تو وہ بڑی دلچسپ. میں نے جب واپس پہنچے ہم, تو بی بی کو اطلاع ہو چکی تھی, وی ہیڈ ٹولڈ ہر کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. تو بی بی نے, میں نے بی بی کو کہا, بی بی میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ کوئی, اب مجھے تو آدھی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھی. پھر بی بی نے جب اوتھ لیا 2 دسمبر کو, 4 دسمبر کو انہوں نے کیبنٹ بنائی, اور کیبنٹ بڑی بیلنس کیبنٹ بنائی. ہر ریجن کو, ہر ایتھنک کمیونٹی کو, زبان بولنے والوں کو انہوں نے اس میں ایبزارو کیا, اور بڑی بہت ہماری کیبنٹ یقیناً بہت اچھی تھی. اس کے بعد ہمیں تو ہٹانے کی کوشش کی گئی. اگلے ہی سال 1989 میں نو کانفیڈنس موشن لا کے, اب نو کانفیڈنس موشن ایک ہے, اور ہمارے خلاف آپ دیکھیں, پریزیڈنٹ خلاف, آرمی چیف خلاف, DGISI خلاف, چیف منسٹر بلوچستان اکبر بگٹی خلاف, چیف منسٹر پنجاب نواز شریف خلاف, اور یہ جو اسلام آباد ہے یہ تو اس پنجاب کا تقریباً حصہ ہی ہے, کوئی دیوار فصیل وغیرہ تو ہے نہیں. الحمدللہ پر کوئی ایسی فصیل نہیں ہے کہ وہ علیحدہ ریاست ہو. تو ان پنجاب پولیس آ کے اور ہمارے MNAs کو اٹھا کے لے جانا شروع ہو گئی. ایک فرانسس جیکب ہمارے MNA تھے, ان کو اٹھا لیا. ایک چودھری خورشید صاحب تھے, ان کو اٹھا لیا. ایک رشید بھٹی صاحب تھے, وہ بڑے بچ کے ان کے گھر پہ چھاپا مارا پنجاب پولیس نے شیخوپورہ میں, وہ بڑا دیوار پھلانگ کے نکل کے بھاگے. ہمارے MNAs اٹھا رہے تھے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم نہ پورا کر سکے MNA.
سر ان ریٹروسپیکٹ کیا مطلب کہ پہلی دفعہ تھی اتنے عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آئی، پھر آبویسلی 90 میں آپ الیکشن ہارے. ڈو یو تھنک کہ بائی دا ٹائم جب آپ دوسری دفعہ پاور میں واپس آئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ جب دوسری دفعہ پاور میں واپس آئیں، تو کیا اس وقت تک جماعت اور بے نظیر بھٹو صاحبہ شاید کچھ بہتر پریپیئرڈ تھے؟ تجربے سے سیکھا آپ لوگوں نے؟ جی بہت سیکھا، تجربہ بہت ہوا اور بڑے تجربے کی ضرورت تھی ہمیں. میں پڑھا لکھا بیرسٹر بھی، جو بیوروکریسی ہمارے ساتھ کھیل کر جاتی تھی وہ ایسے رول کوٹ کر دیتی تھی جو ریپیل بھی ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھ کے نیچے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا ریپیلڈ 1989 یا 85، تو آپ سمجھ کے وہ بڑا کچھ کرتے تھے. پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں بڑی موضوع ہے، جس چیز نے عارفہ اس ملک کی سیاست کو خراب کر دیا اور تقریباً تا حیات کر دیا، وہ 1985 کے الیکشنز تھے، پارٹی لیس الیکشن. اب پارٹی جو دو بہت بڑے ایونٹس اس دوران میں جنہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، ایک ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی اور دوسرا یہ 85 کے الیکشن. اب 85 کے الیکشن میں وہ بزنس مین ٹائپ آ گئے، کوئی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں اور سارے کے سارے. اور آپ اگر دیکھیں اس وقت اگر کوئی ڈیفیشنسی ہمارے سسٹم میں ہے نا تو ان ویلیوز کی ہے جو 1985 سے پہلے تھیں ویلیوز، جن ویلیوز میں نوابزادہ نصر اللہ کی ہم مخالفت کرتے تھے وہ ہماری مخالفت کرتا تھا، جن ویلیوز پہ دولتانہ یا ان سے ہزار اختلاف ہوں لوگوں کو، پر وہ ایک ویلیوز تھیں کہ اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. یہ 1985 کی جو نرسری آئی ہے نا، آپ سارے دیکھ لیں، یا اگر خود نہیں تو ان کے والد، کیونکہ کئی ایسے ہیں جن کے والد اس میں تھے، اسمبلی میں تھے، ضیاء الحق کی پارٹی لیس الیکشن 1988 میں یا 1990 میں 1993 میں بیٹا آ گیا. ان کی کوئی قدریں نہیں، ان میں کوئی یہ وعدہ کر کے اور سی او ڈی کر کے اور جا کے کھڑے ہو جائیں گے ججز کے سامنے کہ جی یہ ڈسمس کی جائے گورنمنٹ اور یہ غداری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جتنے لوگ 1985 کی الیکشن سے، اور there are very few exceptions. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم چودھری اعتزاز احسن سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کی یادیں اور آبویسلی ان سے وابستہ پاکستان کی ایک بہت لمبی تاریخ بھی ہے. جی چودھری صاحب، 99 جنرل مشرف کا کو، وہ بھی ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب دونوں ملک سے باہر تھے، اور لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی ایک ایسا ایک رول ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اینڈ دین the افتخار چودھری محمد ایپیسوڈ ہیپنڈ. جب مشرف کا کو ہوا تھا تب بی بی ضرور باہر تھی، پر نواز شریف تو وزیر اعظم تھے اور گرفتار بھی ہو گئے تھے. نواز شریف 10 دسمبر 2000 کو ملک سے گئے ہیں اور میں ان کا وکیل تھا. ایک دلچسپ ایپیسوڈ میں بتا دوں کہ میں ان کا وکیل تھا. 10 دسمبر کو وہ گئے ہیں، ان کے ساتھ 24 ان کے ملازمین اور رشتہ دار اور وہ سارے گئے ہیں. ان سب کے ویزے بنے ہوں گے، ان سب کے پاسپورٹ بنے ہوں گے، کنیزائیں تھیں ساتھ، میڈز تھیں، ڈرائیور 2 تھے، 2 کوکس تھے، ان کے پورا جہاز جو بادشاہ سعودی عرب کے بادشاہ کا 747 وہ لینے آیا. پر مجھے آ کے 7 تاریخ کو محترمہ کلثوم بی بی مرحومہ اللہ ان کو بخشے،
ان کے درجات بلند کرے. وہ آئی تشریف لائی اور مجھے انہوں نے کہا کہ خاندان نے فیصلہ کر لیا اور میاں صاحب نے بھی فیصلہ کرنا یہی مرنا ہے یہی, اور تیز کرو جنگ, ذرا اس کو تیز کرو اور درخواستیں دو کہ جلدی لگے کہ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر یو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں نے تیاری شروع کر دی. اب 2 دن مجھے جب فون آئے اور قاضی حسین احمد نے اعلان کر دیا کہ اگر میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو ہم ساری ایئرپورٹس پہ گھیرا ڈال لیں گے, اور ان کو کہیں سے یہ چلی تھی کہ وہ نکالے جانے والے. اب میں بیٹھا ہوں, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے, مجھے یہ یقین دلایا گیا, اور مجھے جو فون آئے میں وہ کہوں کہ جی ممکن ہی نہیں ہے, وہ جا ہی نہیں سکتے. لہذا 10 دسمبر 2000 کو یا 11 دسمبر 2000 کو جو خبر آئی کہ میاں صاحب, ایک تصویر آئی کہ میاں صاحب جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور اس پہ نشان سعودی عرب کے جہاز کا, اور بڑا جہاز ہے, اور وہ اس پہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور بیگم صاحبہ ساتھ, اور نیچے لکھا ہوا کہ میاں نواز شریف سعودی عرب روانہ ہونے کے لیے طیارے پہ بیٹھ رہے, اور نیچے یہ ممکن ہی نہیں اعتزاز ایسے. اور مجھے انہوں نے اس طرح, انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی اس نے کسی صحافی کو یہی کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا, تو وہ یہ لے لیں گے کہ یہ توثیق ہو گئی, تصدیق ہو گئی اس خبر کی. تو پھر 2000 ہوا, 2000 کے بعد 2002 میں الیکشن ہوئے, مشرف نے کروائے. پھر 2007 میں 2002 کے الیکشن میں بی بی اور نواز شریف نہیں تھے. 2007 کے الیکشن سے پہلے اصل میں بہت بڑا واقعہ ہو گیا, جو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس صاحب کو مشرف نے ڈسمس کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افتخار محمد چودھری نے اسٹیل مل کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے بڑی سخت زبان میں شوکت عزیز کو, پرائم منسٹر کو, مجرم ٹھہرایا تھا. اب میں نے تقریر کی, ہم نے موشن موو کیا اسمبلی میں کہ یہ ججمنٹ آیا ہے اس پہ بحث کی جائے, تو شوکت عزیز بیٹھے ہوئے تھے اپنے, میرے جسٹ اکراس, میں لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں تھا, وہ پرائم منسٹر تھے, تو جوائنٹ ہاؤسز تھا. تو میں نے ادھر میں نے کہا کہ نہیں سوری میں ایم این اے تھا پر سیٹ میری قریب تھی وہاں. اچھا, میں نے وہاں کہا کہ یہ آپ پہ ایف آئی آر ہے اور آپ اس سے بچیں گے نہیں. وہ شوکت عزیز کا رنگ اتنا سفید ہوا, اور اس کے بعد وہ پیچھے پڑ گئے مشرف کے کہ یہ آپ کو وردی میں الیکشن نہیں لڑنے دے گا, الیکشن آ رہی ہے اور آپ کو وردی میں الیکشن یہ نہیں لڑنے دے گا. وہ اتنا اس پہ یہ اثر ڈالا کہ اب کہ وہ ایک دن پرویز مشرف نے بلا کے ڈسمس کر دیا افتخار محمد چودھری کو, اس خیال سے کہ وہ استعفیٰ دے دے گا. وہ اس نے انکار کر دیا. اب مجھے تو اس وقت پتہ لگا جب 13 مارچ کو مجھے میری ملاقات ہوئی چوئی صاحب سے. اس دن ان کی پیشی تھی سپریم جوڈیشل کونسل نے, تو میں تو آپ نے ہماری ملاقات سپریم کورٹ میں ہوئی. مجھے انہوں نے میسج بھیجا ہوا تھا آنے کا, منیر ملک صاحب نے. تو میں وہاں آپ کو ایک چیز بتاؤں عارفہ, وہ 9 مئی کو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, 13 مئی کو وہ معزول تھے, 13 مئی کو منیر ملک یہ اپنے جسٹس طارق اور علی احمد کرد اور میں اور چیف جسٹس, ہم جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں بیٹھ کے مشورہ کر سکیں.
کہیں بیٹھ کے, اور کوئی چپڑاسی ہمیں یا چیف جسٹس کو اپنی کرسی دینے کو تیار نہیں تھا. 3 دن پہلے جو چیف جسٹس تھا, عجیب دنیا کے رنگ دیکھے ہیں, چپڑاسی ان کے لیے نہیں اٹھتا تھا کہ رپورٹ نہ ہو جائے ایکٹنگ چیف جسٹس کو. پھر ہم جا کے ڈسپینسری میں بیٹھے کہ بلڈ پریشر ڈاکٹر صاحب دیکھیں, انہوں نے بڑی خاطر کی ہماری. وہاں مجھے افتخار محمد چوہدری صاحب نے کہا اور منیر ملک صاحب نے کہ آپ کو وکیل کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ کے لیے تو بہت بڑے وکیل ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ہی وکیل کرنا ہے, اگر آپ نہیں تیار تو پھر ہم کوئی اور سوچیں گے, ورنہ لوگ تو یہ ڈیسپریٹ ہیں جو جرنیل ہیں اور مشرف کے ساتھی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے. میں نے کہا نہیں مجھے کوئی نہیں. تو میں نے کہا میری ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ میں فیس تو نہیں دے سکتا. میں نے کہا نہیں فیس شرط نہیں ہے, ایک شرط ہے کہ اس وقت اگر میں آپ کا وکیل ہو گیا ہوں, فرض کیجئے میں ہو گیا ہوں, اس منٹ کے بعد آپ نے میڈیا کو, پریس کو کوئی بیان نہیں دینا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا, معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, وہ ایک ہسٹورک لانگ مارچ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ لوگ لاہور ڈرائیو کر کے گئے تھے, کیا وہ پلان تھا سارا؟ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ایسی ریسیپشن ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں. بلکہ اس سے ہم یہ بات ہے 5 مئی 2007 کی, اور 3 مئی 2007 کو مجھے ایک مشرف کے قریبی شخصیت, جو کہ میرے بھی عزیزداری میں اور بزرگی میں شامل ہے, وہ آئے اور انہوں نے پہلے تو مجھے راغب کرنے کی کوشش کی کہ میں چھوڑ دوں موومنٹ کو, پر بہرحال اس کے لیے انہوں نے بڑا کچھ کہا اور آفر بھی کیا. پر بہرحال جب چلنے لگے تو انہوں نے مایوس تھے, پر میرے سے ان کو اتنا پیار ضرور تھا اور مجھے ان کی عزت ہے, پر انہوں نے اتنا پیار ضرور تھا کہ مجھے انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ذرا دھیان رکھنا. میں نے کہا جی کیا دھیان رکھنا؟ کہنے لگا یہ ان کے ارادے بڑے خطرناک. میں نے جا کے دوسرے دن چیف جسٹس کو صبح کہا, رات کو یہ ملے تھے, میں نے کہا جی یہ آج کل ہم نے چلنا ہے, پر وہ یہ مجھے تو یہ میسج ملا ہے, اب آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں تو جاؤں گا, آپ ساتھ بیٹھے ہوں یا نہ ہوں, میں تو اس پہ گاڑی پہ جاؤں گا. تو مجھے کہنے لگے چیف جسٹس کہ میرے سے کیا توقع کسی مختلف کانڈکٹ کی تھی آپ کو, اور میں نے راجپوتنی کا دودھ پیا ہے, میں بھی ادھر جاؤں گا چاہے یہ میرے پہ ٹینک چلا دے. تو ہم اب ان کو اور مجھے پتا تھا, اور پرویز الہی نے ایز چیف منسٹر اس بات کی تصدیق کی کہ اس کو جنرل مشرف نے خود کہا کہ پبی کے علاقے میں پہاڑیوں میں ان پہ اٹیک کر دو. یہ پرویز الہی نے کئی مرتبہ کہا, گوگل کریں تو آپ کو ان کا بیان بھی مل جائے گا. پر اب ہمارے لیے بڑی, ہم جا رہے ہیں اور ایک سمندر ہے لوگوں کا, سمندر, وہ گاڑی چلتی نہیں ہے, وہ آگے چل رہے ہیں, پر ہم دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پھول پھینک رہا ہے, کوئی گلدستہ لا رہا ہے, کوئی پانی کی بوتلیں لیے آ رہا ہے, گرمی, مئی کا مہینہ, کالے کوٹ, پر ہماری نظر یوں رہتی تھی کہ کوئی بیچ میں سے ایسا تو نہیں ہے کہ جو پستول نکال لے گا یا بم نکال لے گا یا اپنی پیٹی سے کھینچے گا وہ جو رسی ہوتی ہے اور بلو ہو جائے گا. ہم تو بہت بڑا مشکل, اس کے بعد بڑا مشکل وقت تھا.
جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو چودھری اعتزاز احسن صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. جی چودھری صاحب، ججز کی ریسٹوریشن کی موومنٹ بھی جو تھی ایک ہسٹورک واقعہ تھا، مگر میرے خیال میں سب کچھ جو تھا وہ ہم نے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ اکلپس ہو گیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی اور اس کے بعد ان کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس وقت بی بی کی بڑی ضرورت تھی. she could look at things philosophically اور اپنے آپ کو ڈس انگیج کر کے مسئلے سے وہ دیکھ سکتی تھی. ہمارے ہاں کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر کے اور ایشو کو دیکھ سکے اور دیکھے. ہر کوئی اپنے آپ کو پہ سمجھتا ہے کہ میرا ایشو ہے جو پاکستان کا ایشو ہے. میں اگر یہاں نہیں ہوں، لندن میں نہیں ہوں، تو پاکستان میں گیا. اگر میں جیل سے رہا نہیں ہوتا تو پاکستان گیا. اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان. وہ جو اس نے ڈیگول نے کہا تھا لوج، میرے بعد یہاں مطلب فلڈ اور آفتیں ہی آئیں گی، وہ اس قسم کا ہر کوئی سمجھتا ہے. بٹ بی بی ذرا اس میں زیادہ مہارت رکھتی تھی. She had seen and virtually carried, although وہ کو اجازت نہیں ملی ایسا، but she had virtually carried the coffin of her father. اور وہ فوج کی ڈکٹیٹر کے خلاف اس کا پاکستان واپس آنا، تو اس کا تو بہت بہت نقصان تھا. پر ہماری جو موومنٹ میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیا پایا کیا کھویا، پایا بہت کچھ، اس میں شک نہیں ہے. پایا میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ جو جوڈیشری اس وقت آزاد ہوئی ہے، کانفیڈنٹ ہوئی ہے، یہ اس قسم کی باتیں جوڈیشری میں سے آپ توقع نہیں کر سکتے تھے. آپ قطعاً توقع نہیں کر سکتے تھے اس موومنٹ سے پہلے کہ جج کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کسی قسم کا دے سکتا ہے. دو نقصان ہوئے ہیں. وہ یہ ہوئے ہیں کہ ایک ہمارا کچھ عنصر وکلاء کا وہ متشدد ہو گیا. تو متشدد وکلاء کا ایک فیکٹر آ گیا جو پہلے نہیں تھا. میں جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا، کسی ممبر نے، کسی عہدیدار نے کوئی غلط کام کیا، کوئی تشدد کا کام کیا، ہم اس کو وہیں روکتے تھے اور اس کو پیچھے ہٹاتے تھے، اس کو سرزنش کرتے تھے. امریکہ کے جھنڈے کے چلنے پہ میں نے سرزنش کی. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا ہماری کسی میں، کیونکہ ہمارا یہ جھنڈا ڈک چینی کا یا جارج بش کا یا کانڈولیزا رائس کا یا رمسفیلڈ کا جھنڈا نہیں ہے. یہ ان وکیلوں کا بھی جھنڈا ہے جو وکیل امریکہ کے ہمارے ساتھ جلوس نکال رہے ہیں. معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ نے نقصان کا ذکر کیا، یا جو ایک اثر ہوا ہے وکلاء کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر. پر سر 2008 کے بعد ہم نے ایک زوال پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا ہے. پنجاب کے اندر جماعت بالکل ختم ہو گئی ہے، نئی لیڈرشپ آئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب از ہیڈنگ دا پارٹی، بٹ وہ فرق نہیں ڈال سکے. کیا اس کو بھی ہم 2008 کے بعد کے واقعات سے لنک کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ متشدد وکلاء کا ایک عنصر آیا، وہاں یہ ناکافی ہوگا اگر میں یہ نہ کہوں کہ وہ ساتھ ہی متکبر ججز بھی بڑے متکبر ہو گئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا یا ہٹا سکتا، ہم جو مرضی فیصلہ کریں. یہ متشدد وکلاء اور متکبر جج. اب یہ چھوڑ کے یہ میں I wanted to make this point, I've made it many times, but this is a fact unfortunately of life. پاکستان پیپلز پارٹی
میں پھر بھی میں آپ کو بتاؤں جتنا زوال 1985 کی اسمبلی اور ہر اس شخص نے جو اس اسمبلی کے ذریعے پالیٹکس میں آیا ہے اس نے جتنا کیا ہے نقصان، وہ پیپلز پارٹی شکر ہے اس سے مبرہ رہی ہے. پیپلز پارٹی میں بے نظیر شہید کی جو لیڈرشپ بدستور رہی انٹو دا 90s انٹو دی 2000s، اس کا، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی، وہ خود سیاست بلاول کو اور آصفہ کو سکھاتی رہی ہے اور خود ان کو بیٹھ کے سبق اور اپنے کولیگز کے ساتھ بھی ملانا، ان کے ساتھ کھانا کھلانا، یہ جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب سے. اور اس نے، اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اگر، اینڈ یو میں ہیٹ ہم، آئی ایم ناٹ سیئنگ آسکنگ یو ٹو لو ہم، پر آج بھی اگر کسی میں سیاسی مروت یا سیاست میں رواداری اور ٹالرنس اور لحاظ اویلیبل ہے تو وہ آصف علی زرداری میں ہے. اور میرے اپنے بہت سے اختلافات ہیں ان سے. میرا اختلاف، بہت بڑا اختلاف تھا افتخار محمد چودھری پہ. میں ان سے میٹنگ میں لڑتا تھا کہ کیوں نہیں ری انسٹیٹ کرتے ججز کو، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ ان کا اپنا رائے پوائنٹ آف ویو تھا جو صحیح تھا یا غلط تھا. بٹ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میری اتنی لڑائیوں کے بعد when it came to the Senate seat, he gave me the Senate seat. He had to decide. He made me the leader of the opposition. اور میں آپ کو ایک خوبی بتا رہا ہوں اس کی. تو پیپلز پارٹی میں اب بھی وہ رواداری اور وہ کچھ ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ گورنمنٹ کو بیک ٹو دا وال لگایا ہوا. حالانکہ وہ بڑا شریف آدمی ہے، نرم گفتار ہے، یہ جو مراد علی شاہ ہے. یہاں کوئی پنجابی بیٹھا ہوتا وہ تو آستینیں چڑھا کے اور وفاقی حکومت کے خلاف چلا ہوتا، جس طرح نواز شریف جب چیف منسٹر تھے اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، وہ نہ پرائم منسٹر کو لینے آتے تھے، نہ پرائم منسٹر کو ریکگنائز کرتے تھے، نہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے تھے. He would want to humiliate her in every which way as he could. So I think everything has degraded most certainly, and we, after losing a leader like Benazir, have also. But thank God for some of the principles, the old principles, of politics, کہ ہر کسی سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. This you will never hear from Asif Ali Zardari. And his son is also soft spoken. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. انفارچونیٹلی ویو رن آؤٹ آف ٹائم، نہیں تو ہم اپنی گفتگو آپ کے ساتھ جاری رکھتے. ناظرین، جتنا کچھ 2 ایپیسوڈز کے اندر ہم چودھری صاحب سے ان کی میموریز، ان کی جو انہوں نے دیکھی زندگی اور سیاست پاکستان کی، وہ ہم سمو سکے، ہم نے کر دیا. آبویسلی ابھی بہت سی باتیں رہتی ہیں، شاید پھر ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم ان سے ایک دفعہ دوبارہ گفتگو کریں. آپ سب کو ایک بہت عید مبارک. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.